अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। नहीं, मैं बहुत पहले सब कुछ तकदीर पर छोड़ चुकी थी, और जो तकदीर के लिखे को मानते हैं वो कभी रंज का शिकार नहीं होते। उसके लहजे में कातियत थी। वेरी अमेजिंग, बहुत अजीब हैं आप। मैं बेशुमार जगहों पर घूमा हूँ, लातदाद लोगों से मिला हूँ, मगर कोई भी तो आप जैसा न था। बेनियाज, बेपरवाह, अज़हद एहसास। वरना मैंने लोगों को खालिस्तन, लड़कियों को बेहद खुदगर्ज़ो खुद पसंद पाया है। वो क्या जवाब देती, खामोश रही थी। आप अमेरिका आएंगी ना? इसे अंदर की तरफ बढ़ते देखकर जुल्नून ने सवाल किया था। वो लम्हे भर को रुकी थी। मालूम नहीं, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे साथ चलें, मिसेस जुल्नून बनकर। दिल की आरजू बड़ी दिक्कत से लबों पर आई थी। वो इसके प्रपोजल पर एक लम्हे को तो साकत रह गई, फिर यकदम ही तेज तेज कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गई। हनाता, प्लीज प्लीज मेरे सवाल का जवाब तो दें। वो इसके रास्ते में हायल होकर बड़े मल्तजी लहजे में गोया हुआ। मैं बेमायनी सवालों के जवाब नहीं दिया करती। उसका मूड बिगड़ गया था। ये बेमायनी सवाल नहीं है, मेरी जिंदगी डिपेंड करती है इसके जवाब पर। इसके संजीदा लहजे में आरज़ुओं की तड़प थी, बेकरारी थी। अगर मेरी तकदीर ने मुझे तमाशा बनाया है तो मैं इसे बर्दाश्त करने की अहलियत रखती हूँ, मगर किसी और को ये हक नहीं दूंगी कि मुझे अपने मजाक का निशाना बनाए। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। उसका लहजा सख्त था। आई एम सॉरी, ये जोक नहीं है। मैं जोक नहीं है तो फिर क्या है? आप किस तरह ऐसी बात कह सकते हैं? क्या समझा है आपने मुझे? शहरोज की परवाह मैंने इसलिए नहीं की कि वो आज़ाद ख्याल थे, हाकमियत पसंद थे, और आप तो इनसे भी 2 कदम आगे हैं। आपके ख्याल के मुताबिक सिनफे नाजुक महज टाइम पास है, इंजॉयमेंट हासिल करने का जरिया है। पर्दा आपकी निगाह में कोई वक़्त नहीं रखता। मुझ जैसे अहमक दुकियानूस लोग म्यूजियम में रखने वाले इंटीक आइटम होते हैं जो। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। मुझे एहसास हो रहा है मैं कितना गलत था। ये सब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और मैं समझ नहीं पाया था। इसके लहजे में वाकई नदामत थी। ना मालूम किस लम्हे किस वक्त वो इस तिलिस्म में गिरफ्तार हुआ था जिसे मोहब्बत कहते हैं। पहले पहल वो भागता रहा, झनपता रहा इस जज्बे की पज़िराई करने से। वो जिस बेबाक मुगल से आया था, इसी बेबाक फितरत का मालिक था। इसके दोस्तों में ज्यादा तादाद लड़कियों की थी जिनसे वो बेधड़क मिलता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था, सबका बेहद लाडला चहेता। माँ बाप तो जैसे देखकर जीते थे। 2 साल कबल MBA मुकम्मल करके बाप के साथ बिजनेस संभालने लगा था। वजाहत इसे विरसे में मिली थी। दौलत बेहिसाब थी। वो बेतहाशा पैसा खर्च करने का आदी था। होटलिंग, पिकनिक, पार्टीज और ऐसे ही ढेरों प्रोग्राम्स थे जिनमें वो ये महसूस ही ना कर सका कि सिनफे नाजुक का दरअसल असली रूप क्या है। वो लड़की जिसकी पहली बार आवाज सुनकर इसने सोचा था वक्त अच्छा गुजरेगा, रफ्ता रफ्ता इस पर आश्कार हुआ कि वो तो किसी ऐसे अनजाने कदीम दौर की लड़की है जो टाइम मशीन के थ्रू गलती से इस दौर में आ गई है। सादा लिबास में मलबूस, चादर में खुद को छुपाए, सबका ख्याल रखती, हर एक के काम आती। वो हसास सी लड़की जिसकी आवाज की नगमगी और मलामत बिना देखे इसे असीर बना गई थी। वो देखता था मुलाजमीन से वो बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आती थी, और जब इससे कोई बात करती तो लहजा बेहद बाएतमाद और दो टोक होता था। शुरू शुरू में इसने इससे फ्री होने की कोशिश की और हर बार नाकाम हो गए। झुंझलाहट का शिकार होकर वो इसे जिद करने लगा। यहाँ भी वो टस से मस ना हुई थी। वो जिस कदर इसे दूर भागना चाहता वो उस कदर इसके ख्वासों पर काबज हो रही थी। फिर हर सू वही थी। रीटा, जूलियन, मार्था, मेडोना हरफे गल्त की तरह मिट गई थी। हैरत थी दिल के दरवाजे वार हुए भी तो किसके लिए, जो इसे एक निगाह देखने की रवादार न थी। दिल के खेल ऐसे ही निराले होते हैं, सो इसने खामोशी से सरेंडर कर दिया। जब वो दिल का हिस्सा न बनी तो अपनी बहन और बहनोई का रवैया इसने महसूस नहीं किया था कि वो इसे किस तरह नज़रअंदाज किए हुए हैं। फिर ये इसी की कोशिशें थी जो आफताब का ज़मीर जगा था और इन्हें अपनी जिम्मेदारियों गफलत का एहसास हुआ था।
اس آگ میں وہ یک طرفہ سنگ رہا تھا اور شہروز کی آمد اور اس کی آمد کی وجہ سن کر اسے اپنی رگوں میں سناٹے پھیلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہر شے سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ اس نے تب ہی واپسی کا پلان بنا لیا تھا۔ شہروز کی ورفتگی و بے قراری، حناطہ کی خیال، بیزاری و جھجک، سبین کی سختی اور زبردستی، اس کے چہرے سے حجاب ہٹوانا اسے کبھی بڑا اشتیاق رہا تھا اس کے چہرے کو بے پردہ دیکھنے کا، اور جب ایسا ہوا تو اسے ہی سب سے زیادہ افسوس ہوا تھا، اور سبین کی طرف سے پہلی بار اس کا دل خراب ہوا تھا، اور آزاد معاشرے، آزاد گھریلو ماحول کی خرابیاں اسی پر اجاگر ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس پر ہر حقیقت کھل رہی تھی کہ وہ اس سمندر میں تہ در تہ اترتا جا رہا تھا۔ حناطہ کی خوبیاں اسے گرویدہ بنا گئی تھی۔ محبت کا جذبہ ایک طرف تھا، وہ دل سے اس کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ بہت احترام اور عزت تھی اس کے دل میں، جس نے کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھانے نہ دی تھی۔ ایک دوست کی طرح اس نے حناطہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، حالانکہ وہ شہروز کی شخصیت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی منمانی والا خود غرض شخص ہے۔ شیرین نے پہلے تو اس پر ہی جال ڈالا تھا۔ اس کی طرف سے پذیرائی نہ پا کر وہ شہروز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج اچانک ہی جذبے سرشار ہو کر اپنے بیت کھو چکے تھے اور جواباً دھتکارے گئے تھے۔ حناطہ غصے میں اندر چلی گئی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا اس کے اندر لمحہ بر لمحہ دور ہوتے وجود کو دیکھتا رہا۔ دل پر بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ سکتے ذہن کے ساتھ باہر کار لے کر نکل گیا۔ آج شیریٹن میں شہروز اور شیرین کی انگیجمنٹ کا فنکشن تھا۔ خالہ نے گھر آ کر دعوت نہیں دی تھی، ملازم کے ذریعے انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا۔ آفتاب نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور سبین کو بھی جانے سے روکنا چاہا تھا، وہ رکنے پر تیار نہ تھی۔ خاصی دیر سے ان کے درمیان اسی موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ میں جاؤں گی، مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، رشتہ آپ کی بہن کا ٹوٹا ہے، میرا نہیں، وہ تن فن کرتی ہوئی آگے بڑھی تھیں کہ اسی وقت آفتاب کا موبائل بج اٹھا تھا اور دوسری طرف سے دی جانے والی خبر نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کس کا ایکسیڈنٹ؟ آفتاب کو سراسیمگی دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھیں۔ ذوالنون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ عجلت میں دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس خبر سے سبین ہوش و حواس کھو کر گر پڑی تھیں۔ ہسپتال کے وسیع کوریڈور میں اداسی و وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا ذوالنون کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ آئل ٹینکر سے اس کی کار ٹکرا کر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت نازک تھی۔ آکسیجن کی مدد سے سانسیں چل رہی تھیں۔ چہرے پر ونڈو اسکرین کے شیشے چبھنے سے خراشیں پڑ گئی تھیں۔ امریکہ سے اس کے ڈیڈ اور ماما آ گئے تھے۔ اس کے ڈیڈ ہاتھ سے حوصلہ برداشت سے کام لے رہے تھے، جبکہ ماما کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ سب سے دیگرگوں حالت سبین کی تھی۔ ان پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور جب ہوش میں آتی تو شیشوں کے پار مشینوں کے ذریعے حیات میں پھنسی ہوئی ڈور سنبھالے ذوالنون کو دیکھتی رہتی۔ آنسو بے آواز آنکھوں سے گرتے رہتے۔ اس دوران وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ نہ اپنا ہوش تھا، نہ ان کا جو ذوالنون کی عیادت کو آ رہے تھے۔ وہ کسی سے نہیں مل رہی تھیں۔ یہ کیسی آزمائش ہے ہم پر، کیسا وقت آن پڑا ہے، کہیں انجانے میں ہم کسی پر کوئی زیادتی تو نہیں کر بیٹھے، جو ہمارا بچہ آج موت و زیست کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس شام بیٹے کی طبیعت سے پریشان سبین کی ماما مسز وقار آزردگی سے اس سے گویا ہوئیں۔ سبین نے لمبی سانس بھر کر کہا، ہماری زیادتی کی سزا اسے کیوں ملے گی، اور ہم زیادتی کرتے ہی کہاں ہیں کسی پر، اور پھر زونی تو ایسی کوئی بات خواب میں بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا تھا، ملازم تک اسے پسند کرتے تھے۔ پھر کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو؟ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ اس قدر کیئر کرتا تھا، دیکھو آج کس طرح پٹیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی کس اذیت میں مبتلا ہیں۔ جو ہنسنے مسکرانے کو زندگی سمجھتا تھا، جس کو آنسو پسند نہ تھے، آج ہمارے آنسوؤں پر بھی اٹھ کر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ کئی دنوں سے جس ضبط و برداشت سے وہ گزر رہی تھیں، اس لمحے وہ پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھیں۔ ان کی آواز سن کر وقار صاحب اور آفتاب وہاں آ گئے تھے۔ تسلی و دلاسا دیکھ کر انہیں خاموش کروایا تھا۔ باوقار اور باروب شخصیت کے مالک وقار صاحب کو جوان بیٹے کی نیم مردہ حالت نے توڑ پھوڑ دیا تھا۔
ان کے سامنے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے تھے مگر تنہائی میں خود پر ضبط کھو بیٹھتے تھے۔ ایسے میں آفتاب انہیں سہارا دیتا تھا۔ ایک ماہ بعد ذوالنون ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ ان کی دعائیں، صدقے خیرات انہیں موت کے اندھیروں سے کھینچ لائے تھے مگر دنیا کے اجالے اس کے لیے اندھیروں میں بدل چکے تھے۔ ایکسیڈنٹ میں ونڈو اسکرین کے شیشے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ سانحہ اس قدر اندوہناک تھا کہ سب کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ سبھی ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی ذوالنون کے قریب رہتی تھیں جس کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ وہ خوشیوں، رنگوں روشنیوں کا دل دادا شخص ابھی اپنی اندھیری دنیا سے سمجھوتا نہ کر پایا تھا۔ آنکھیں بند کیے خاموشی کے سمندر میں غرق رہتا تھا۔ اس کی ٹریجڈی پر ان کے علاوہ گھر کے ملازم تک آگاہ تھے۔ اس کی وجہ سے فضا کہکوں سے گونجتی تھی۔ اب اس کے وجود میں اترتے سناٹے ہر سو اداسی بن کر چھائے ہوئے تھے۔ یکدم ہی بھاگتی دوڑتی زندگی ساکت ہو گئی تھی۔ حناطہ پر اس حادثے کا اثر بہت گہرا پڑا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس کا انکار سن کر خاصی دیر تک سکتے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ اس کی جانب پشت ہونے کے باوجود وہ اس کے احساسات محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اسے عجیب سے احساس سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ پھر اب جب کہ وہ بصارت سے محروم ہو چکا تھا، وہ ضمیر کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ ایسے بے کلی و اضطرابی کیفیت تھی جس کا وہ کوئی نام نہ دے پا رہی تھی۔ اس دوران شہروز اور شیرین شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے اور شہروز شیرین کو لے کر دبئی جانے والا تھا۔ اس دن وہ وارڈروب کی سیٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ دروازہ نوک کر کے بھابھی اور ان کی ماما اندر آ گئیں۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ سٹپٹا کر کھڑی ہو گئی۔ پریشان مت ہو حناطہ، آج میں تمہیں ڈانٹنے یا برا بھلا کہنے نہیں آئی ہوں، بلکہ تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کس قدر زیادتی کی ہے، کتنی بے انصافی اور بے حسی کا رویہ رکھا ہے تمہارے ساتھ۔ میں محسوس ہی نہیں کر پا رہی کہ کس قدر ظالم و بے رحم ہو گئی ہوں۔ سبین کلگیر لہجے میں اس سے مخاطب تھیں۔ وہ ششد اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے بلا وجہ ذاتی عناد کی بنا پر تم پر ظلم ڈھائے ہیں۔ یہ وہ عورت تھی جو بھی حالات کے گھوڑے پر سوار وقت کی چابک اپنے ہاتھ میں رکھ کر سمجھتی تھی وقت کی ملکہ ہے اور وہ ہمیشہ یوں ہی حکمرانی کرتی رہے گی۔ لیکن وقت نہ کسی کے لیے ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا۔ آج وہ تمام اکڑ و غرور بھلا کر اس کے سامنے نادم و مغموم کھڑی اپنی جفاؤں کی معافی مانگ رہی تھیں۔ انہیں یوں کھڑا دیکھ کر وہ سرایت سے آگے بڑھی اور گویا ہوئی، یہ کیا کر رہی ہیں بھابھی آپ؟ پلیز میں شرمندہ ہو رہی ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، یہ تمہاری فراق دلی ہے جو ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ میری زیادتیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے آفتاب کو تم سے علیحدہ کیا صرف اس بنا پر کہ تم خود کو تنہا سمجھ کر گھبرا کر میرے پاس آؤ گی اور میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی، مگر تم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تمہاری روٹین وہی رہی۔ ہاں، تم مسکرانا بھول چکی تھی۔ یہاں تمہاری ثابت قدمی نے مجھے شکست دی۔ میں نے بچوں کو منع کر دیا وہ تم سے نہ ملیں، تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تم اسی مستقل مزاجی سے مجھے شکست دیتی رہیں اور میرے اندر کی حاکمیت پسند عورت شکست در شکست کھا کر مزید تنفر ہوتی گئی۔ آخر اور بڑا مہرہ میرے ہاتھ شہروز کی صورت میں آیا اور میں نے تمہیں جھکانے اور توڑنے کے لیے پلان بنایا۔ میری فرینڈ سمرین شیرین کی طرف سے بے حد پریشان تھیں۔ شیرین دراصل وہ آہستگی سے کہہ کر چند لمحے خاموش رہی تھیں۔ حناطہ کے اعصاب یکدم ہی منجمد سے ہو گئے تھے۔ مسز وقار نے بھی حیرانگی سے بیٹی کی جانب دیکھا جو شرمندگی سے چہرہ جھکائے تھیں۔ شیرین کا جس بوائے فرینڈ کے ساتھ افیئر تھا وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا کہ کچھ وقت گزارنے کے بعد شیرین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میری دوست سمرین نے اسی لیے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ہمارے ہاں لوگ کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں لیکن ایسی لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ ایسے میں شہروز بے حد آسان شکار ثابت ہوا۔ آزاد فضاؤں میں رہ کر اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا اس کی ہابی تھی۔ یہاں وہ حناطہ پر فرفتہ دکھائی دیتا تو باہر شیرین سے دو چار ملاقاتوں کے بعد ہی وہ اس کے قرب کی تمام لمٹس کراس کر چکا تھا۔ اس سے ذوالنون بھی واقف تھا اور کئی بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ یہ سب میں آفتاب کے نوٹس میں لاؤں۔ اس وقت تو میں خود غرضی اور بے رحمی کی حدود کو چھو رہی تھی
یہ سب میری خواہش پر ہو رہا تھا۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہ رہی تھی، تمہیں اجڑا بکھرا لٹا ہوا دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں نے سختی سے اسے منع کر دیا کہ وہ اس کے معاملے میں نہ بولے، اور تقدیر نے یہاں بھی مجھے شکست دے ڈالی۔ شہروز سے منگنی ٹوٹنے پر نہ تم روئیں نہ تڑپیں۔ شاید یہ انہی گناہوں کی سزا ہے کہ آج میں رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ تم اگر مجھے معاف کر دو تو شاید میرے آنسو تھم جائیں اور میرے دل کو قرار مل جائے۔ آگاہی اور رنج ایک ساتھ ان پر وارد ہوئے تھے۔ بیٹی سے معاف کر دو، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے۔ یہ دنیا مفاقات عمل ہے، جو فصل آج ہم بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلاب بوئیں یا کانٹے۔ مسز وقار نے بہت ضبط سے کہا، آپ بہت اچھی، بہت نیک بیٹی ہو۔ اگر آپ میرے بیٹے کے لیے دعا مانگو گی تو میرا زونی ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز وقار بیٹے کی حرکتوں پر شرمندہ تھی تو بیٹے کے دکھ میں مبتلا بھی تھیں۔ ساری زندگی وہ محتاط رہی تھیں کہ کسی کی ذات کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کی بد دعا کے حصار میں نہ آ جائیں، کسی کے حق تلفی نہ کر بیٹھیں۔ ان کا دل بے حد نرم تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی، مجھے بھابھی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور رہا شہروز کا معاملہ تو بھابھی آپ اپنے دل سے ہر شرمندگی نکال دیں۔ مجھے یقین تھا ہمارے ساتھ جو برا ہوتا بھی ہے تو ہمارے اچھے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی عداوت میرے لیے رحمت بن گئی ہے۔ آپ کے توسط سے میں ایک بد کردار شخص کی ہمراہی سے بچ گئی، ورنہ ایک ایسے شخص کا ساتھ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ گھر کے ماحول میں خاصی بہتری آ گئی تھی۔ ذوالنون نے اندھیروں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح خاموش اور گمسم نہیں بیٹھتا تھا، کمرے سے باہر بھی روز نکلتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے زخم منتمل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے کچھ عرصے بعد آپریشن کی تجویز دی تھی۔ اس دن بھابھی اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھیں۔ حناتا کے سر میں درد تھا۔ وہ دوپہر کو کھانے کے بعد ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام گہری ہو گئی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ بال سمیٹتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری تھی، پھر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے لائٹس آن کی تو صوفے پر ذوالنون کو بیٹھا پایا۔ آپ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ اندھیرے میں؟ اچھا مذاق کر لیتی ہیں آپ۔ اس کی مسکراہٹ سادہ تھی۔ اوہ سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ روانی سے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے شرمسار کر ڈالا تھا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، جو اس سے بھاگتا ہے خود سے بھاگتا ہے۔ اینی ویز چھوڑیں ان فلسفوں کو۔ آپ ایک کپ کافی بنا سکتی ہیں؟ جی ابھی لاتی ہوں، ساتھ کچھ سنیکس لاؤں؟ نامعلوم کیوں اسے یوں دیکھ کر اس کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ بلیک پینٹ پرپل شرٹ میں ملبوس اس کے وجیح چہرے پر لگا سیاہ چشمہ اسے لرزا رہا تھا۔ ضمیر پر گرے بوجھ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ دل کے کسی گوشے سے صدا ابھر رہی تھی، اس کی ذمہ دار تو ہے، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اور اس قدر مہربان، شاید میرے اندھے پن پر ترس آ گیا ہے۔ اس کا مخصوص شوخ انداز طویل عرصے بعد لوٹا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن پر غصہ آتا ہے؟ ایسی باتیں کرنے کی اجازت جو نہیں ہے جن پر پیار آتا ہے؟ وہ برجستہ گویا ہوا، پھر یکدم ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایسی بات آپ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ کچن میں جا کر 2 کپ کافی بنا لائی تھی، ایک کپ اسے دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ آپی اور ماما ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ مجھے موبائل کے نمبر پش کر کے دیں گی؟ معلوم تو کروں کہاں ہیں۔ وہ ٹیلر کو کپڑے دے کر آئیں گی، بھابھی نے مجھے بتایا تھا۔ اب آتی ہوں گی، آپ فکر نہ ہو۔ ویسے بھی ابھی اتنا وقت نہیں ہوا ہے۔ وقت کا تعین آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں، مجھے تو ہر وقت آدھی رات کا سماں لگتا ہے۔ اندھیرا، تنہائی اور خاموشی۔ ہزاروں میں بھی بیٹھ جاؤں تو خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ عجیب زندگی ہو گئی ہے۔ اوہ، میں بھی کیا باتیں کرنے بیٹھ گیا۔ آپ یقیناً بور ہو رہی ہوں گی۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اس اعتماد سے خالی تھا جو اس کی ذات کا حصہ رہا تھا۔ وہ گویا احساس جرم میں دنستی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی سرگوشیاں کرتا تھا، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی زندگی میں اندھیرے پھیلانے کی ذمہ دار تو ہے۔ وہ شخص جس کی زندگی روشنی اور ہنگاموں سے بھرپور تھی، آج اتنا تنہا اداس ہے۔ یہ سب تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے۔ مس حناتا، کیا آپ چلی گئی ہیں؟ اس کی ذہنی کشمکش سے بے خبر کمرے میں خاموشی محسوس کر کے وہ کہہ اٹھا۔ نہیں، میں یہی ہوں۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی تھی۔
ارے شاید آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ کافی کا مگ ہونٹوں سے ہٹا کر پریشانی سے گویا ہوا۔ اناتا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی، ضمیر پر پڑا بوجھ آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا تھا۔ پلیز پلیز مت روئیں، کیا ہوا بتائیں تو صحیح، وہ پریشانی سے بولا۔ میں بہت مشکل میں ہوں، کسی گھڑی کسی پل مجھے چین نہیں ہے، آپ کی حالت کی ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے ہی یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس دن غصے میں نے آپ کو کیا کچھ نہ کہا تھا، جس کا مجھے بعد میں ادراک ہوا بھی تھا کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کے کردار و اعمال پر تنقید کرنے والی۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پر کیچڑ اچھالیں یا تنقید کریں۔ ارے نہیں، ایسی کسی بات کو دل میں جگہ نہ دیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میرا مقدر تھا، اور مقدر سے کون جیت سکتا ہے؟ ان اندھیروں نے مجھے روشنیاں دی ہیں، اندھیروں میں تو میں اس سے قبل تھا۔ گناہوں کی دلدل ان اندھیروں سے زیادہ محیب اور بنا دینے والی ہوتی ہے۔ بندہ بڑا خود غرض و لاپرواہ ہوتا ہے، روشنیوں میں رہتا ہے، عیش و آرام میں زندگی گزارتا ہے، تو اس بلند و بالا ہستی کو بھول جاتا ہے جو اس کی تمام نافرمانیوں، لاپرواہیوں، عیبوں کو جاننے کے باوجود نوازتی ہی رہتی ہے، اور کبھی اس کی لاٹھی معمولی سی بھی حرکت میں آتی ہے تو ہم جیسے غافل و گنہگار بندوں کو عرش سے فرش پر گرنا میں لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے پروردگار سے، زندگی کی رعنائیوں میں کھو کر کبھی مجھے اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوا، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں اور آخری سانس تک برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہی خواہش ہے کسی طرح اپنے رب کو راضی کر لوں، وہ راضی ہو جائے تو یہ اندھیرے مجھے منظور ہیں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی اور آزردگی کی نمی تھی، وہ بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اس کی رحمت کی طلب ہے، بخشش کی چاہ ہے، اور ایسا بننے کی خواہش ہے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دعا کرو گی تو وہ ضرور سنے گا، کیونکہ آپ اس کی بے حد قریب ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایسی آلوہی چمک تھی کہ بے اختیار اس کے چہرے پر اس کی نگاہیں ٹھہر گئی تھیں۔ کتنی طمانینت تھی اس کے چہرے پر، جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ ذوالنون کی آنکھوں کا کامیاب آپریشن ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں پہلے کی طرح تھیں، زندگی سے بھرپور، روشن، چمکدار، لیکن آپریشن سے ایک ہفتہ قبل سبین نے آفتاب کی مرضی سے حناطہ اور ذوالنون کا نکاح کر دیا تھا۔ گو کہ ذوالنون اس وقت نکاح کے لیے راضی نہ تھا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی تھی، کیونکہ جب حناطہ سے آفتاب نے اس کی مرضی معلوم کی تھی تو اس نے سر جھکا کر صرف اس شرط پر ہاں کی تھی کہ نکاح ذوالنون کے آپریشن سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب صبرین پر ڈبل ذمہ داریاں تھیں، ایک طرف وہ حناطہ کی رخصتی کی تیاری کر رہی تھی تو دوسری طرف اپنی ماما کے ساتھ مل کر بری بھی تیار کروا رہی تھی۔ ان دونوں نے تو بہت چاہا تھا کہ وہ ساتھ چل کر اپنی پسند کی شاپنگ کر لیں، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ مسز وقار کو اپنی شرمیلی بہو کی یہ ادا بے حد پسند آئی تھی۔ انہوں نے شادی اور روانگی تک کے لیے کوٹھی کرائے پر لے لی تھی اور وہیں شفٹ ہو گئی تھیں۔ اس دن بھی سبین ان کی طرف ہی گئی ہوئی تھی جب ذوالنون چلا آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی بار وہ آمنے سامنے تھے، نئے رشتے اور مضبوط تعلق کے ساتھ۔ رشتہ بدلا تو جذبات بھی بدل گئے تھے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں، جبکہ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھابی گھر پر نہیں ہے، وہ اضطرابی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اسے بات کرنا اسے قبل مشکل نہ لگا تھا۔ مجھے معلوم ہے وہ ہماری طرف ہیں، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کوئی کام ہے؟ اس کی سنجیدگی نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے آپریشن سے قبل نکاح کی شرط کیوں رکھی تھی، جبکہ تمہیں معلوم تھا میرے آپریشن کی کامیابی کے چانسز بہت کم تھے۔ اگر آپریشن کامیاب نہ ہوتا تو تم میرا ساتھ گوارا کرتی؟ جی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ ایک اندھے شخص میں تمہیں کیا انٹرسٹ تھا؟ جبکہ محبت تو تم کرتی نہ تھی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ سرخ و سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ حیا و گھبراہٹ سے سرخ پڑتا چہرہ بلا کی کشش لیے تھا۔ جواب دو میری بات کا، کم آن، شرماؤ مت، سمجھو ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے۔ اسے گھبراتے جھجکتے دیکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس دن آپ نے کہا تھا ان اندھیروں نے مجھے روشنی دی ہے، اور میں نے اسی روشن ضمیر شخص سے زندگی وابستہ کرنے کی صحیح کی تھی تاکہ روشنیوں میں آ کر وہ دوبارہ اندھیروں کا مسافر نہ بن جائے۔ وہ اٹک اٹک کر اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔
تم کیا سمجھتی ہو تمہاری حرکت سے میں خوش ہوا ہوں؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آتا ہوا گویا ہوا۔ لہجے میں اتنی سختی اور ترچھی تھی کہ حناتا بکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ نگاہیں جو اس کی طرف اٹھنا بھول گئی تھیں بڑے اشتیاق بڑے انداز میں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ روشن روشن گہری براؤن آنکھیں جذبوں کی وارفتگی سے چمک رہی تھیں۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ بولا، خوش نہیں بلکہ بہت خوش، بے حد خوش۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ ارے تم بھاگ کہاں رہی ہو؟ میں کوئی غیر نہیں، تمہارے سر کا تاج ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جاتی ہوئی حناتا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کس کو ہاتھ تھمانے جا رہی ہو۔ چور، ڈاکو، بدماش، اور بھی بہت کوالٹیز ہیں مجھ میں۔ وہ اسے پہلی ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ آپ مجھے اسی طرح شرمندہ کرتے رہیں گے؟ اچھا بابا یہ لو، اس نے حناتا کا بازو چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ حناتا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر یہ عہد کر چکا تھا تم اگر میری زندگی میں نہ آئی تو کوئی اور بھی نہیں آئے گی۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آنے والی سرمین کی آمد کو محسوس نہ کر سکے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔ فرحاد کے جانشین، تم سے کہا تھا جویلری باکس فوراً لے کر آؤ یا عشق بگاڑنے بیٹھ جاؤ، انہوں نے کشن اٹھا کر مارتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی نند صاحبہ کی فرمائش تھی، وہ ہنستا ہوا بولا۔ نہیں بھابھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ حقیقتاً گھبرا گئی تھی۔ ارے میں جانتی ہوں اس کو اچھی طرح، اس لیے تو منع کرنے کے باوجود وہاں سے بھاگا چلا آیا ہے، سب سمجھتی ہوں اس کی حرکتوں کو۔ اچھا میری آپی ہو کر مخالف پارٹی کی سائڈ لے رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ تم بھی میرے خلاف آفتاب کے کان بڑھا کرتے تھے کہ میں حناتا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ بھی اسے بھلائے بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو مجھے آفتاب نے ہی بتایا کہ تمہاری وجہ سے وہ غفلت سے جاگے ہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ بددستور ہنس رہا تھا۔ اب میں بھی جھوٹ نہیں کہوں گی، تم ذرا کوئی زیادتی تو کر کے دکھاؤ حناتا کے ساتھ، تم سے اچھی طرح نپٹوں گی، انہوں نے حناتا کی طرف دیکھ کر کہا۔ سکون و طمانینت کی ایک لہر تھی جو حناتا کے دل سے اٹھی اور ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔